सियासी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, तो मेरे ख्याल में बेस वहां से शुरू होती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बर्दाश्त आती है। वो कह रहे थे ना चौधरी अहमद शरीफ 3 दिन तक हमें कह रहे थे, हम सबको भी बुलाया था सियासी जमातों को और हम सबको भी ब्रीफ किया था, लेकिन जिस चीज ने हमारे अंदर भी हमारी उम्मीद को मजबूत किया और तवानाई दी, वो उनका कॉन्फिडेंस था, वो उनका एतमाद था, वो उनका अपने और अपने बच्चों पर और अपनी तैयारी पर भरोसा और अपनी क़यादत पर भरोसा था। उन्होंने कहा और वो कह रहे थे, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और उसके बाद ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि कई दहाइयों का भारत और भारत सरकार और मोदी सरकार, हमारे सामने चैलेंजेस क्या थे? पुलवामा में कुछ हो तो पाकिस्तान का नाम जो है वो लिया जाए, पहलगाम में कुछ हो तो पाकिस्तान का नाम लिया जाए, दिल्ली की पार्लियामेंट पे अटैक हो जाए तो पाकिस्तान का नाम लिया जाए। मतलब इसके अलावा इन्हें जो पाकिस्तान फोबिया था, अब मुझे यकीन है अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन पर भी अटैक हुआ था, लेकिन उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इसलिए कि हमने तो यहाँ उस जंग की फतह को सेलिब्रेट किया। अरे वहां तो उनकी पार्लियामेंट के अंदर हुक्मरान जमात के अलावा जितनी जमातें थी उन्होंने इतने आड़े हाथों के साथ लिया, उन्होंने हमारी फतह को वहां सेलिब्रेट किया। कांग्रेस ने लोकसभा में हमारी जो है वो फतह को सेलिब्रेट किया था, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने खुलकर धज्जियां उड़ा दी थी उनकी, बताकर कि तुमने जो सेक्युलर इंडिया का हशर किया है, जो इंतहा पसंद हिंदुत्व का जो तुमने मुजाहिरा किया है, जो बुचर ऑफ गुजरात है, तो मैं समझ गया टाइम आउट हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं मैं यार, मेरी मजबूरी, या तो ये हटा दो बीच से तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा देखें, अब बात सारी ये है कि मुझे पता है, लेकिन आई विल कीप द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इंशाल्लाह लाइव, ये आई कैन अश्योर यू दैट लोगों का इंटरेस्ट कायम रहेगा, मैं एंगेज रखूंगा इंशाल्लाह, और मतलब कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आखिरी बात कर लेते हैं, ये तो सारी बातें हो गई। देखें, आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पुलवामा में हम पर इल्जाम, पहलगाम में हम पर इल्जाम। अच्छा भाई, कुछ अपने अंदर भी तो झांक कर देखो यार, तुम्हारी भी तो कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, नकाइस हैं, ना अहलियां हैं, उन पर भी तो कम से कम कोई नजर डालो। हर दफा जो है वो पाकिस्तान का नाम लेकर हम पर हमें बलि चढ़ाकर अपने आप को हमेशा, और पूरी दुनिया की बदकिस्मती से थिंक टैंक हो, मीडिया हो, पार्लियामेंट हो, पॉलिसी मेकर्स हो, इंडिया के इस नैरेटिव को वो बाई कर रहे हैं। ये 10 महीने, इट इज नॉट ओनली मिलिट्री सक्सेस, इट इज नॉट ओनली जस्ट अ मिलिट्री सक्सेस नहीं है, ये अस्करी सिर्फ कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं है, ये अल्लाह के फजलो करम से हमारे नैरेटिव की कामयाबी है, हमारे बयानिए की कामयाबी है। इसके अलावा इल्जाम तो देते थे हम पर हर वाक़े का, उसके साथ साथ एक हाइब्रिड वॉर थी, एक डिसइंफॉर्मेशन थी, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके पूरी दुनिया में हमारी कुछ खामियों को लेकर, कहीं कहीं कोताहियों को लेकर जिस तरह उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन पूरी दुनिया में उछाला जाता, मेरे ख्याल में 10th में मार्काए हक, यौम मार्काए हक, अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी हाइब्रिड वॉर का भी जवाब था, उनके नैरेटिव का भी जवाब था, उनके जोम का भी जवाब था, उनके गुरूर और तकब्बुर का भी जवाब था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को कई दहाइयों के बाद अल्लाह ताला ने ये मौका फराम किया कि नाउ दिस इज द डिफाइनिंग मूवमेंट एंड फ्रॉम, और ये एक आजमाइश है, ये कामयाबी या कोई फतह हासिल करना ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, और ये सिर्फ इसमें खुशियां मनाना और उसे सेलिब्रेट कराना और उसके बाद जो है वो टाइम फिश सारी चीजों को वापस, ऐसा नहीं है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। नाउ वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? इन 5 to 10 years अगर हम रोड मैप बना लें तो हम 1960 में साउथ एशिया के लीडर थे, बड़ी आसानी के साथ 5 साल में हम साउथ एशिया के लीडर बन सकते हैं। अरे स्वाले आसिफ को ढूंढने की जरूरत है, बैठा हुआ यहीं पर, यहाँ बैठा हुआ ये, और वो जो हसन सिद्दीकी
اس سے پہلے بھی ٹریلر ہم نے دکھایا تھا، جب پلوامہ کا ہوا تھا تو بھی ہم نے 2 جہاز گرائے تھے، بڑی مونچھے والوں کو پکڑ کر لائے تھے، ابھی لندن کو لائے تھے اور چائے پلا کر اسے واپس کیا تھا۔ تو میرے خیال میں جب بیٹیاں انشاءاللہ تعالی جب فلائٹ پائلٹ بنیں گی اور جائیں گی سرحدوں پر، تو مجھے امید ہے کہ پورا کا پورا اسکواڈرن ابھی لندن کا انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پاکستان میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پوٹینشیل ہے۔ یہ اب بات کیا ہے؟ empowerment of people. Now the journey towards مارکہ معیشت has begun. اب مارکہ معیشت شروع ہوا ہے، مارکہ حق تو ہم نے سر کر لیا ہے۔ اب اگر مارکہ حق کے بعد اپنے پیروں پہ ہم نہیں کھڑے ہوتے، اپنے بچوں کو امپاور نہیں کرتے، اپنی بیٹیوں کو موقع نہیں دیتے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بیٹوں کے ساتھ شانہ بشانہ وہ چلیں، اور ہماری یہ 50% سے زیادہ کی آبادی بیٹیوں کی بھی، اسے بھی ان کی صلاحیتوں سے ہم اگر فائدہ آج نہیں اٹھائیں گے تو پھر کب اٹھائیں گے؟ یہی موقع ہے۔ We have to put the nip into the bud of the evil. ہمیں ساری چیزوں، کرپشن ہے، جو بھی خامیاں خرابیاں، مسائل بے روزگاری، غربت، مہنگائی، بجلی، گیس کی لوڈ شیڈنگ، گٹر کے ڈھکن کھلے بچے کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارا اگلا چیلنج ہے۔ اینڈ آئی تھنک مارکہ معیشت، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، بجٹ کا مہینہ آ رہا ہے، وہ تفصیل میں بعد میں جائیں گے، لیکن وی ہیو ٹو keep our focus on مارکہ معیشت۔ and by the grace of God، اللہ نے اتنا نوازا، اللہ نے اتنا کرم کیا، کیسی کون سی ادا جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی اللہ کو پسند آئی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ صلاحیتیں اپنی جگہ، اسٹریٹجی اپنی جگہ، ٹیکٹک اپنی جگہ، استعداد، پوٹینشیل اپنی جگہ، ٹیکنیک اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نیچرل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو کمبینیشن اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا شکر نہ ادا نہ کرے تو میرے خیال میں ہم اس موقع کو شاید کھو دیں، ہم قدر نہ کریں اپنے لوگوں کی تو اس موقع کو کھو دیں۔ تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو امپاور کر دیں، انہیں موقع دے دیں، ہم اسکل ڈیولپ کر دیں، ہنر ڈیولپ کر دیں، تعلیم سے انہیں آراستہ کر دیں، تو پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو لک بیک، اسکائی از دا لمٹ۔ اگر بچے، بیٹے بیٹیاں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو جرمنی کو پاکستان نے گرانٹ دی تھی، قرضہ دیا تھا جرمنی کو، ویسٹ جرمنی کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب IMF کو بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کریں کہ بیٹا اب ہماری شرائط پر جو ہے وہ تمہیں دنیا کی معیشت کو چلانا ہوگا، تمہاری شرائط پر ہم نے پاکستان کو چلا کے دیکھ لیا، ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بلدیاتی مقامی حکومت کا ایک خود مختار نظام، لوگوں کو امپاور کرنا، فیصلوں کا حق دینا، انہیں ان کے دہلیز پر انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار، ان کے مسائل حل کرنے کا اختیار، let them be the master of their own destiny۔ ان کی ڈیسٹنی کو ہم کیوں کنٹرول کریں؟ ہم کیوں کنٹرول کریں؟ مرکز سے بیٹھ کر، صوبے کے مرکز سے بیٹھ کر، ہر شہر، ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر ٹاؤن کے لوگوں کرنے تھے۔ میرے خیال میں یہ ہمارا نیکسٹ، اور اسی اسنا میں اللہ نے ایک اور نعمت ہماری جھولی میں ڈال دی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے مارکہ حق سے مارکہ معیشت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بیچ میں ایک نعمت آ گئی جو فواد نے بھی بات کی کہ وہ ہے مارکہ عالمی امن۔ ہم نے اس کو بھی فتح کیا، جب جنوبی ایشیا کو ہم نے ایک پرامن خطہ بنا دیا کہ ان کا وہ غرور توڑا کہ یہ نیوکلیئر ڈسٹربنس پہ پاکستان بہت اکڑتا ہے، لہٰذا ایک کنونشنل وار اس کے اوپر امپوز کر کے دیکھیں، اور دیکھتے ہیں کنونشنل وار میں یہ کتنا پانی کے اندر ہے۔ تو کنونشنل وار میں بھی 10 بڑے طاقت رکھنے والے دشمن نے ہمیں آزما کر دیکھ لیا کہ کنونشنل وار میں بھی ہم کسی سے کم نہیں ہیں بھائی۔ مطلب یہ کہ اب ہماری طرف میلی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا، اور پوری دنیا کو تم نے پھول بنایا۔ لیکن وہ احمد شریف نے، ابراہم لنکن کا چودھری صاحب نے ایک اور وہ پڑھا تھا، میں نے بھی ایک موقع پڑھا کہ یو کین فول سم پیپل سم ٹائم، یو کین فول سم پیپل آل دا ٹائم، یو کین فول all the people sometime, but you can't fool all the people all the time۔ تو آپ ساری دنیا کو ہر وقت مسلسل آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، ان کی آنکھوں میں دھول نہیں چوک سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس نیریٹو سے بھی باہر نکل آئے۔ اب یہ کیا ہے، یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے مارکہ عالمی امن اور مارکہ عالمی سفارتکاری۔ جب ہمارا فارن آفس، ہمارا یہ جو خارجہ جو ہمارے پالیسی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اتنی کیپیسٹی، اتنی وہ رکھتے ہیں،
تو ہماری جو انٹرنل پالیسیز میں بھی بہت سارے اچھے لوگوں کی گنجائش ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہاں منسٹر آف انٹیریئر بھی نظر آ رہے ہیں, منسٹر آف فائنانس بھی نظر آ رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں جہاں تک انڈس یونیورسٹی کا تعلق ہے. کراچی کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کراچی پاکستان ہمارے صوبے کے لیے خوشائن ہوگی. آپ کا میں نے بہت سارا ٹائم لیا, بہت مبارک آپ کو ایک بار پھر. آخر میں ایک شعر پڑھ کر آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. آپ بتائیے کون سا شعر مجھے پڑھنا چاہیے, مطلب اگر آپ کی پسند کا کوئی ہے. دور والا ہے, چلے تو وہ تو ہم نے اس وقت بھی پڑھا, بار بار پڑھا اور پھر پڑھیں گے. کہ دیکھیں ایک اور چیز رہ گئی بڑی امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ, آپ بہت ضروری, دیکھیں یاد آ جاتی ہے. اور دیکھیں وہ گھوسا جو لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ شکر ہے مجھے گھر جا کے یہ بات یاد نہیں آئی, مجھے یہیں پر یاد آ گئی. تو یہاں یہ میں کہنا چاہوں گا آخری میں, دیکھیں نیریٹو کی بات ہو گئی, ان کے الزامات کی بات, ہائیبریڈ وار کی بات, ہم نے سب چیزیں سر کر لی. لیکن یار ایک بات پہ آپ غور کریں, 6 مئی سے پہلے جو پاکستان کے حالات تھے, دیکھیں ایک تو باہر کا دشمن ہے, کھلا دشمن. میں اندر کے نادانوں کو دشمن نہیں کہتا, نادان کہتا ہوں. انہوں نے سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانی ہمارے جو کہ اس بہکائے میں آگے جو سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے سربراہ چیف آف ڈیفنس فورسز جناب جنرل عاصم منیر صاحب, شہباز شریف, سیاسی قیادت, جس طرح کا نیریٹو سوشل میڈیا پر بلڈ اپ ہوا تھا, اگر کوئی کمزور اعصاب کا مالک ہوتا تو اسی وقت ڈھیر ہو گیا ہوتا. اور یہ حملہ بھی شاید انڈیا نے اسی لیے کیا, مودی نے اسی لیے کیا کہ اسے لگا کہ پاکستان انتشار کا شکار ہے, قوم بٹی ہوئی ہے. اور افواج پاکستان کے خلاف جتنا سوشل میڈیا پر جو ایک پروپیگنڈا ہوا, شاید ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. لیکن سوشل میڈیا کے جو کاغذی شیر ہیں, جو اندر کے نادان دوست ہیں, میں دشمن نہیں کہہ رہا, انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وار ساری چیزوں نے ہمیں کامیابی دی, لیکن جو اس میں عاصم منیر صاحب کے اپنے اعصاب ہیں اس کا جواب نہیں ہے. اتنی مخالفت, اتنا پروپیگنڈا, اور اس لیول پر فوج کی ساتھ افواج پاکستان کے ساتھ اس لیول پر نہیں کبھی آئی تھی جو کہ 6 مئی سے پہلے جہاں تک اس کو لایا گیا. اگر سب اس بات کی گواہی ایسا ہے یا نہیں ہے, جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا سوشل میڈیا پر سب کو پتا ہے. اس وقت اعصاب کو قابو میں رکھنا, ایجائل, الرٹ, اور اپنی ٹیم کو گائیڈ کرنا اور فرنٹ سے لیڈ کرنا, اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا مارکا اور تاریخ رقم کر کے دینا, میرے خیال میں یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. تو سب سے بڑی بات, اعصاب کی جنگ بھی آپ نے جیتا. اٹ واز بیٹل آف وٹس, اٹ واز بیٹل آف نروز. الحمدللہ وہ بھی ہم نے جیتی ہے. میرے خیال میں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب بہت سی ہماری ذمہ داریاں ہیں, اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے. کراچی والوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میرے بچوں سے, اگر اس پر ہم کوئی نہ کوئی ہمیں بھی کام کی بات ہو. ہماری جنگ کس سے؟ ہماری جنگ ہے رات کو جاگنے سے اور دن میں سونے سے. اکثر یہ روایت ہے کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. اگر امریکہ اور کینیڈا جانے کی تیاری, سب کے پاس ویزا ہے, پھر تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں جب دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے, اور یہاں جب رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے. اگر اس کی پریکٹس کر رہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر رہنا یہی ہے, جینا یہی ہے, مرنا یہی ہے, تو یار پھر اس عادت کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم رات کو سو جائیں اور دن میں صبح جلدی اٹھیں اور اپنے کام پر لے جائیں. یہ سب سے کام. گٹکا اور پان اور ماوا یہ مودی سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یہ اندر سے ہمیں وہ کر رہا ہے. تو اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ان چیزوں پہ ہم غور کریں, ہمارے بچوں کو بچائیں ان افریتوں سے. یہ 2 میسج کہ تمباکو نوشے تو چلو کونے میں ابا سے نظریں بچا کے اماں سے 2-3 چھٹے لگا لیے تو چلے, تو وہ چل جائے گا ابھی تھوڑے عرصے تک. لیکن یار یہ اس کو بھی آہستہ آہستہ ترک کرنا ہے. آخر میں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. اگر ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, مودی کا صرف وقت آیا ہے, عاصم منیر کا, شہباز شریف کا, ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد.